कराची को तवज्जो मिलने जा रही है। एक बार फिर मुल्क की सियासत में अहमियत इख्तियार कर गया है कराची शहर, लेकिन ये शहर तबाही और बर्बादी की दास्तान भी सुनाता है। एक खुसूसी रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। पूरे पाकिस्तान को पालने वाला शहर कराची। यहाँ हर ज़बान, हर तबके का फर्द मौजूद है। मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी, पाकिस्तान का दिल जो धड़कता है तो मईशत परवान चढ़ती है। लेकिन सबका शहर ये कराची रहा हर बार बेयारो मददगार। हुक्मरान बदले, हर बार नए चेहरे देखे, मगर ना देखा तो किसी ने संजीदगी से कराची का हाल। गंदगी, गलाजत और कचरे का ढेर, कराची किरची किरची नजर आने लगा है। हर इलाका, हर गली तबाही का शिकार। कराची की कई अहम सड़कें खंडर नजर आती हैं। कई इलाकों में गटर का बहना तो आम सी बात है। सीवरेज मसाइल न जाने शहरियों की जान कब छोड़ेंगे। ये मसाइल एक तरफ, शहर का बड़ा हिस्सा कई अरसे से प्यासा है। 60% कराची पानी से महरूम है। यहाँ है टैंकर माफिया का राज। शहरी आज तक पानी खरीदने पर मजबूर है, वो भी मिले मिले ना मिले ना मिले। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर सिक्योरिटी के हवाले से भी है बेयारो मददगार। घर हो या दुकान, गली हो या बाजार, खातून हो या मर्द, कोई महफूज नहीं। दिन हो या रात, कभी भी हो जाती है वारदात। शहरी डाकुओं के रहमो करम पर ही हैं। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान हो या शहर की बेहतरी का कोई और मंसूबा, कराची से सिर्फ वादे ही हुए हैं। ये वादे कब वफा होंगे? इस बार कायद के शहर ने खादिम पाकिस्तान से उम्मीदें बांध ली हैं। कराची की सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद, और हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं कामरान शेख, जो कराची की सूरत हाल पर हमें तफसीलात से आगाह भी करेंगे। जी कामरान शेख, सबसे पहले आपकी तरफ आते हैं। आज वजीर आजम, नौ मुंतखब वजीर आजम आ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब। कराची की सूरत हाल जो कि बहुत तवील अरसे से दगरगू है, क्या सूरत हाल उनको दिखाई जाएगी? क्या वो अवामी मसाइल को समझेंगे? आज जैसा कि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ की कराची आमद है और अब से कुछ देर बाद वो कराची पहुंचेंगे और ज़राए ये भी बता रहे हैं कि वो एमक्यूएम के मरकज़ बहादुराबाद का दौरा करेंगे। इस वक्त में मैं यहाँ मौजूद हूँ। आपने बात की कराची के हवाले से, तो ज़राए बता रहे हैं कि मियां शहबाज शरीफ एमक्यूएम को बाकायदा वफाकी हुकूमत में शमूलियत की दावत देंगे, लेकिन एमक्यूएम ने अपनी कुछ मुतालबात हैं जो उन्होंने नून लीग और एमक्यूएम के दरमियान पहले भी जो है इस पर तबादला ख्याल हुआ और आज इसके हवाले से मुशावरत भी की जाएगी। और इन मुतालबात में कराची की तरफ से सर फहरिस्त है। कराची के जो इशूज़ हैं, जिसमें केपोर का मंसूबा हो, कराची के सीवरेज के मसाइल हो, पानी का मसला हो, ये तमाम वो इशूज़ हैं कराची के जो कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में तमाम लोगों को यहाँ पर पेश करने पड़ते हैं, जिनकी वजह से बेतहाशा मसाइल का सामना है। तो इन मसाइल के हवाले से बात होगी और जब ये मसाइल जो है उसको किसी हद तक मान भी लिया जाएगा, लेकिन एमक्यूएम की कुछ और मुतालबात भी हैं, जिसमें लापता कारकुनान है, जिसमें बंद दफातर को खुलवाना शामिल है, ये मुतालबात भी शामिल है। इन मुतालबात के बाद जो है जब एमक्यूएम को वफाकी हुकूमत में शमूलियत की दावत के साथ दावत भी दी जाएगी और साथ ही साथ ये भी ज़रा बता रहे हैं कि गुज़श्ता रात को जो है वो मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ के दरमियान इस हवाले से बात भी हुई है कि एमक्यूएम को उन्होंने अपने हमरा जो शामिल किया है, तो उनके साथ साथ उनके मुतालबात को भी देखे जाएंगे। बहरहाल आज जब ये कराची आएंगे तो इस बात, ठीक है कामरान हमारे साथ मौजूद है, आपसे तफसीलात हासिल करेंगे। ब्यूरो चीफ कराची हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनसे भी इस हवाले से मजीद जानते हैं। रफत,
آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، اس سے پہلے کراچی والوں نے سب سے زیادہ مس کیا ہے وہ یہ ہے کہ وفاق کا سندھ کے ساتھ جو ہم آہنگی ہونی چاہیے وہ نہیں، ایک پیج پہ نہیں نظر آتے. اب جسے تو شہباز شریف خود قومی حکومت کہہ رہے ہیں، تو یہ جو 1.5 سالہ حکومت ہو رہی ہے ان کی، اس میں کچھ ایکسپیکٹیشنز ہے کہ کراچی کی قسمت جاگے گی؟ دیکھیں، ایک بات یہ ہے کہ ماضی میں جب بھی وفاق میں کوئی حکومت بنی، کراچی نے بڑی امیدیں وابستہ کی اس سے، لیکن کراچی کی امیدوں پر کوئی بھی حکمراں پورا نہیں اترا. وعدے سب نے کیے. ماضی میں جو ہے محترمہ بے نظیر بھٹو 2 مرتبہ برسر اقتدار آئیں، معاہدے ہوئے. آصف علی زرداری صدر مملکت بنے، معاہدے ہوئے. میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے، معاہدے ہوئے. لیکن کراچی کو جو اس کا حق ہے وہ اب تک نہیں مل سکا. پھر سابق وزیر اعظم عمران خان برسر اقتدار آئے تو اس وقت کراچی نے امیدیں وابستی کی، اور اس کے علاوہ جو ہے بھاری مینڈیٹ بھی کراچی نے دیا، اور آپ نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے نشستیں بھی حاصل کی. اس کے بعد ایم کیو ایم جو بھی بچی کچی ایم کیو ایم تھی اس نے آ کر جو ہے وہ ساتھ دیا، حکومت بنی، اور کراچی نے پھر توقعات وابستہ کی. لیکن کراچی کی وہ توقعات پوری نہیں ہوئی، اور کراچی شہر بد سے بدتر ہوتا رہا. تباہی پھرتی رہی، سڑکیں تباہ حال تھی. کچرے کا حال اب پیکج میں دیکھ چکے ہیں. تعلیمی ادارے ہوں، ہر چیز زبو حالی کا شکار رہی. اب ایک مرتبہ پھر جو ہے شہباز شریف وزیر اعظم بنے ہیں، اور ان سے بھی بڑی امیدیں وابستہ ہیں. وہ یہاں آ رہے ہیں. ان کا ایک کریڈٹ یہ ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہ وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر پہچانے جاتے ہیں. لاہور کے لیے انہوں نے، پنجاب کے لیے جو کچھ کیا وہ ان کی مثال لوگ اب بھی دیتے ہیں، اور انہوں نے اس کا وعدہ بھی کیا. اور یقیناً جو فوری طور سے وہ اسی لیے کراچی آ رہے ہیں. مزار قائد پر بھی وہ حاضری دیں گے. ماضی کے تلخ تجربات کو بھی وہ بھلا کر آگے چلنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے وزیر اعظم نے کہ کراچی واقعی جو ہے وہ کمرشل ہب بھی ہے. کراچی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت بھی رکھتا ہے. کاروباری حضرات، تاجر برادری سب توقعات یہ کر رہے ہیں کہ کراچی ایک مرتبہ پھر چل پڑے گا. کراچی اسی طرح ریونیو بھی دے رہا ہے، لیکن کراچی اس کا حق نہیں ملا. اور اب کچھ ایسے منصوبے ہیں جو ایم کیو ایم نے رکھے ہیں، اور ایم کیو ایم کی قیادت نے اس مرتبہ جو کابینہ میں نہ آنے کا ایک فیصلہ ابھی فی الحال فوری طور سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کابینہ میں شمولیت نہیں اختیار کریں گے. وہ چاہتے ہی ہے کہ کچھ وعدے جو کیے گئے ہیں وہ پورے ہو جائیں، اس کے بعد وہ حکومت کے ساتھ بھی ہیں، کابینہ میں بھی آئیں گے. تو فی الحال ابھی تک یہ سوچ ہے. آج دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف جو ہے کراچی کے لیے کس قسم کا پیکج کا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، کون سے منصوبے ہیں جنہیں آگے لے کے چلتے ہیں جس سے شہر ترقی کر سکے، اور یہاں کی جو سیاسی حلقے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ آگے چلنے کا فیصلہ کر سکیں. اچھا، ماضی میں ہم نے دیکھا رفعت سعید کہ سیاسی ہم آہنگی اتنی اچھی نہیں تھی جتنی اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے. عدم اعتماد کی تحریک میں ہم نے دیکھا کہ ساری جماعتیں ماضی میں ان کا جو بھی ٹریک ریکارڈ ہو لیکن اب آگے بڑھنے کی بات کر رہی ہیں. تو کراچی شہر کے لیے کیا یہ آئیڈیل کنڈیشن ہوگی؟ دیکھیں، کراچی، میں پھر یہی کہتا ہوں کہ کراچی ایسی عمر و عیار کی ایک زنبیل ہے کہ جس کے اندر ہر آدمی نے وہاں مطلب اس میں ڈالنے کی کوشش کی ہے، ڈالا کچھ بھی نہیں ہے، نکالا ہی نکالا ہے اس میں سے. کراچی سے جو چیزیں یہاں سے ٹیکس دیکھ لیں، تمام چیزیں دیکھ لیں، ہر چیز کراچی نے دی ہے، لیکن کراچی کو میں نے آپ سے کہا کہ اس کا حق نہیں ملا، اور اب توقع کی جا رہی ہے. اور ممکن ہے کہ اس مرتبہ گارنٹی بھی درمیان میں ایسی ہے کہ پیپلز پارٹی جس پر ایم کیو ایم کو اعتماد نہیں تھا، سابق صدر آصف علی زرداری نے ایشورنس دی ہے، خود میاں شہباز شریف نے ایشورنس دی ہے، مولانا فضل الرحمان نے ایشورنس دی ہے. اس کے بعد ہی ایم کیو ایم نے حکومت سے، سابقہ حکومت سے علیحدہ ہو کر ان کا ساتھ اتحاد میں آنے کا فیصلہ کیا ہے. تو ممکن ہے کہ گارنٹی اس دفعہ زیادہ تگڑی ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی کرنا چاہتی ہے. پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ بات آئی ہے، خود ان کے وزراء کا یہ کہنا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو بھی وہ لے کر ایم کیو ایم کے عارضی مرکز بہادر آباد جائیں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی کراچی کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہے، کراچی کے لوگوں کو کچھ دینا چاہتی ہے. حالانکہ یہ بات ہے کہ کراچی کو تو اس کا حق ملنا چاہیے تھا. ماضی میں اتنے طویل عرصے تک پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے، لیکن یہ کہ کراچی کے ساتھ ہمیشہ زیادتی ہوئی ہے. اور ایک خوشائن بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ ان کا استقبال کریں گے. سابق وزیر اعظم عمران خان جب بھی آئے انہوں نے سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کو نہیں بلوایا، اور یقیناً جب ان کو دعوت نہیں دی جاتی، ان سے بات نہیں کی جاتی تھی، تو یہ سلسلہ منقطع تھا.
کیونکہ بیشتر معاملات کا تعلق صوبائی حکومت سے ہے. وفاق اور صوبے کے جب تعلقات خوشگوار ہوں گے تو کراچی کی قسمت بھی تبدیل ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب ایک رپورٹ پہ بھی نظر ڈالنی ہے. جب واپس آئیں گے تو رفعت سعید کچھ 3.5 سال پہلے چلے جائیں گے اور اس بارے میں بھی بات کریں گے. وہ اس کو یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم اس وقت مرکز میں مسلم لیگ نون کی اتحادی ہے اور دونوں جماعتوں کے درمیان اختلافات اور موجودہ صورتحال پر یہ رپورٹ تیار کی ہے جو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں. اتحاد اور اختلافات ایم کیو ایم اور نون لیگ کے درمیان ماضی کا حصہ رہے. نون لیگ کے دور حکومت میں کراچی آپریشن 19 جون 1992 کو شروع ہوا اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف آپریشن کی حمایت خود ایم کیو ایم نے بھی کی، جسے بعد میں متحدہ نے یک طرفہ کارروائی قرار دیا اور وفاقی حکومت سے علیحدگی ہو گئی. 2018 کے انتخابات میں متحدہ شہر قائد میں سیاسی میدان گنوا بیٹھی اور اب ایک بار پھر ایم کیو ایم وفاق کا حصہ بننے کا ارادہ رکھتی ہے. نون لیگ کا اتحادی بننے پر ایک بار پھر اختیارات ملنے کی امید جاگ اٹھی. عوام کو ملازمتوں کی یقین دہانی کروانے اور ترقیاتی منصوبوں پر کام کیا تو ہو سکتا ہے ایم کیو ایم عوام کا کھویا ہوا اعتماد بحال کر سکے. ایم کیو ایم نے ماضی میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سے تحریری معاہدے کیے لیکن وعدے وفا نہ ہونے پر حکومت سے الگ ہو گئی. اس بار بھی تحریری معاہدے میں ایم کیو ایم نے دفاتر کی بحالی اور لاپتہ افراد کی بازیابی کا مطالبہ کر رکھا ہے. جی ہاں، رپورٹ آپ نے دیکھی جس میں کراچی کی ایک ہسٹری آپ کو بتا دیں. تقریباً 92-93 سے جو حالات تھے اور خاص طور پر یہاں پر جو بڑی جماعت تھی ایم کیو ایم، اس کی صورتحال بھی اس رپورٹ میں دکھائی گئی. رفعت سعید صاحب، جو حالات رہے ماضی میں اس سے اب آگے بڑھنا ہے. خود مسلم لیگ نون کی قیادت، ایم کیو ایم کی قیادت اور دیگر اتحادیوں کی قیادت اب اس بات پر متفق ہے کہ آگے بڑھنا ہے، لوگوں کے لیے کچھ کرنا ہے. کیا کچھ ملے گا لوگوں کو؟ میں نے جیسا آپ سے کہا کہ توقعات تو بہت زیادہ ہیں اور پھر ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کا کہ وہ معاملات میں ایڈمنسٹریٹو معاملات میں توجہ بھی رکھتے ہیں، انہیں دسترس بھی حاصل ہے اور وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر پہچانے جاتے ہیں، تو یقیناً وہ ایک منصفانہ طریقے سے کراچی کو اس کا حق بھی دیں گے. پیپلز پارٹی کی جو سندھ میں حکومت ہے اس کے تعاون سے ہی وہ یقیناً اپنے اتحادیوں کو کچھ نہ کچھ دلوانے میں کامیاب ہوں گے. لیکن میں کہوں گا کہ ماضی کو ہم بھلا نہیں سکتے، ماضی کے تناظر میں ہی ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا. 1988 میں بھی آپ کو شاید یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف نے جس طریقے سے ایم کیو ایم کو اپنے ساتھ ایک بڑے اتحاد نے ملایا تھا تو اس وقت بھی بہت توقعات ہو رہی تھی. اس کے بعد پھر سندھ میں گورنر راج بھی ایم کیو ایم اور نون لیگ کے درمیان جو اختلافات ہوئے تھے حکیم سعید کے قتل کے بعد، تو وہ بھی ایک اچھا وہ نہیں رہا ہے ایک نون لیگ کے ساتھ تجربہ. لیکن 19 جون 1992 کے آپریشن کو بھی وہ میاں نواز شریف کی حکومت کا ہی وہ ٹھہراتے تھے. لیکن یہ سب باتیں بھلا کر اب ایک مرتبہ آگے بڑھنا ہوگا. یہ ماضی ساتھ جڑا ضرور رہے گا لیکن چونکہ اب وہ ایم کیو ایم بھی نہیں ہے جو ماضی کی ایم کیو ایم ہوا کرتی تھی. میرے خیال میں اب شہریوں کے لیے ان کو ریلیف دینے کے لیے جو کرنا ہے، کراچی کا ماس ٹرانزٹ پروگرام تباہ ہے، کراچی کا ٹرانسپورٹ کا نظام تباہ ہے، کراچی کا سیوریج کا نظام تباہ ہے. تو اس کراچی کو بہت زخمی کراچی ہے، یہ اس پہ مرہم رکھنا ہوگا اور وہ ایک وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت مل کر یہ کام کر سکتے ہیں. اور اگر اس کے ساتھ ساتھ اسٹیک ہولڈر کے طور پر ایم کیو ایم کو ساتھ لے کے چلیں، کیونکہ ابھی تو باتیں بہت اچھی ہو رہی ہیں لیکن آگے چل کے یہ چیز صورتحال برقرار رہنی چاہیے اور سب کو مل جل کر اس شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا. جب یہ شہر آگے جائے گا، ریونیو دینے والا شہر ہے، ہر چیز ملک کی معیشت کی اس شہر سے ہی جڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اب مجھے کامران کی جانب بھی جانا ہے لیکن اس سے پہلے رفعت یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ 1.5 سال کی حکومت ہے، اس کے بعد نئی حکومت تو آنی ہے، الیکشن تو ہونا ہی ہے آئیڈیل سچویشن میں بھی. 1.5 سال بعد کیا ہوگا؟ کیا 1.5 سال کے اندر قسمت بدل جائے گی؟ کیونکہ ہر وقت دھڑکا سا تو لگا ہوا ہے کہ یہ اتحاد کب تک قائم رہے گا پولیٹیکلی. دیکھیں ان کے جو چیزیں تھیں جو کراچی کو ملنا تھا اس پہ اگر کام بھی شروع ہو جاتا ہے تو پھر آنے والی حکومت کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ان چیزوں کو رول بیک کرے. گرین لائن منصوبہ ہے، مطلب یہ ایک عجیب ہی چیز بن گیا تھا. میاں نواز شریف نے اسے شروع کیا تھا لیکن اس کے بعد جو ہے کسی حکومت نے اسے پورا نہیں کیا اور اب جاتے جاتے یہ تحریک انصاف کی حکومت میں پورا ہوا، جو کہ ابھی بھی اس کا آگے والا پورشن جو ہے نمائش چورنگی سے آگے جو ہے اس پہ کام باقی ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اپنے ٹائم
ٹائم میں پورا ہو جاتا تو ایک یہ مثال ہوتی. کام کئی منصوبوں پر ہو رہا ہے لیکن عمل درآمد اس پہ کروانا. ہم کنٹینیو کرتے ہیں, یہاں پر ایک خبر اور شامل کر لیتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس, توانائی سیکٹر, پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی یقینی بنانے اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کے امور پر غور کیا گیا. اجلاس میں شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, وزارت پیٹرولیم اور خزانہ کے حکام شریک ہوئے. بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہے اسلام آباد کے بیورو چیف طارق چودھری, اس سے بھی اس حوالے سے مزید میں بات کریں گے. ابھی اپنے ویورز کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس جاری تھا. اجلاس اب ختم ہو چکا ہے اور پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی سے متعلق امور پر غور کیا گیا ہے. آپ کو بتاتے چلے کہ اس اجلاس میں مفتاح اسماعیل بھی موجود تھے, سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی موجود تھے اور خاص طور پر جو معاشی صورتحال ہے پاکستان کی اس پر غور کیا گیا ہے اور اسی صورتحال کو دیکھنے کے لیے آج یہ ہنگامی اجلاس بلایا گیا.